मोती उल्लाह जान को फोन करो कि अली भाई के क्या थॉट्स हैं। मेरी जिंदगी में कभी कोई वक्त ही नहीं आया कि मैं इनका अहलकार बनाऊं। जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम 8 साल की उम्र में रसूलुल्लाह की तरबियत में थे, बाकी साहबा तो काफिर से मुसलमान हुए, मौला अली ने तो आंख ही इस्लाम में खोली है। मैंने अपनी शऊर की आंख अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जब खोली तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ये सारे का सारा फ्रॉड चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट अपने घोड़े लॉन्च करती है, फिर उनको यूज करके फेंक देती है। ये आपकी जिंदगी में है कि आप कभी नजरियाती नहीं थे और आज नजरियाती बने। हमें समझा रहे हो यार, कल के बच्चे आके सीधा ना डिजिटल दहशतगर्दी है, ऊण आराम है, हलाल मिसिंग पर्सन ते आराम मिसिंग पर्सन। गल्ला मनु कर दो, अपनी औकात देखो अल्लाह दे बंदे हो। वो पीछे से जेलम के है। और अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है, एजाज सैयद ने वहां खिताब किया और उसने इनके मुंह के ऊपर चपेट मारी है। उसने कहा कि अचकज़ई साहब के अलावा किसी को हक नहीं पहुंचता यहां पे कि वो नजरियाती बने। अगर कोई है नजरियाती तो अचकज़ई है, जो हमेशा से है। शरारत होती है हमारे मुखालफीन की तरफ से या हमारे चाहने वालों की तरफ से, और कोई हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। अभी तक जितनी दफा ये हंगामे खड़े हुए हैं ना, वो पूरी प्लानिंग के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इश्यूज किसी ऐसी चीज को बुनियाद बनाकर खड़े किए जाते हैं जो 7 महीने 8 महीने बाजू का साल पुरानी कोई चीज होती है। इसका मतलब है कि गल विच कोई और है। ठीक है, लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि हंगामा खड़ा हो जाता है। इंजीनियर साहब के कहने पर अगर हंगामा खड़ा होता है तो उस दिन क्यों नहीं होता? वीडियो तो हमारी अपलोड हो जाती है। 7 महीने बाद अगर कोई हंगामा खड़ा हो किसी वीडियो के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि या तो हंगामा खड़ा करने वाले लोग मिसयूज हो रहे हैं किसी और के हाथों, या उनके अपने कोई जाती एजेंडे हैं जिनको वो मीट करना चाहते हैं। अब दिल का हाल तो मैं नहीं जानता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। मैं दोनों को कंसिडर करता हूं इस एतबार से, किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस तरह के जब भी इश्यूज आते हैं तो मैं बड़े सब्र से काम लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये इनको मुफ्त में किसी ने भर्ती करके दे दी है। भाई अल्लाह के फजल से 17 साल की मेहनत, अल्लाह के फजल से ये 30 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम, वैसे तो करोड़ों में है, क्योंकि एक डिवाइस के ऊपर बाजुकात बड़ी स्क्रीन पे 10 बंदे घर के बैठ के देख रहे होते हैं वीडियोस। कम से कम भी लगाएं तो 30 लाख, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पिछले वीकेंड पे हमारे मुकम्मल हुए। ये हमने अर्न किए हैं भाई अल्लाह के फजल से। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कि मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह हूं कि जी आप किसी को डिफेम कर देंगे या उसे धमका लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इस वक्त दर्जनों ईमेल्स रखी हुई हैं पीटीआई के सपोर्टर्स की, जो उनके बकायदा नुमाइंदे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, कहते हैं इंजीनियर साहब मंजी टोको इन्हां दी, सानू तो पता है तुसी के हो, ऐत की नीचे छड़ना इन्हों। लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। करो प्रोपेगेंडा जितना करना है। इस एक वीक में 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तुमने क्या समझा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं या मैं टाउट हूं एस्टेब्लिशमेंट का, जो तुम भी रहे हो, सब के सब तनख्वाहें खाते रहे हो। रियल टाइम ये लोग आपारे में जाके बैठते थे और इन्होंने मुझे खुद बताया हुआ है उस जमाने में। हाँ, मैं नाम नहीं लेता, फिर ये बुरा मान जाएंगे। इन्होंने समझा इंजीनियर साहब भी ऐसे ही हैं। असल में जो जुर्म खुद किसी ने किया होता है वो समझता है दूसरा भी ऐसे ही करता होगा। जिस मौलवी मेरे बारे में समझते हैं इन्हों कोई फंडिंग ईरान तू आंदी है, सऊदिया तू इतना पैसा कि तू खर्च करता है, क्योंकि वो खुद लेके खाते हैं ना। इस तरह इनका भी ये हाल है कि इनको भी फैज मीद ने इतना खिलाया कि वो खुद तो अपने अंजाम को पहुंच गया और इनको भी चाहता है कि ये भी अपने अंजाम को पहुंचे, इनकी भी धुमें कट जाए। तो ये समझते हैं बाकी भी खाते होंगे और कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ गई, निकालो कौन से सबूत है। मेरे भाई किसी की जुर्रत नहीं मुझे आके कोई चीज कहे कि मैं ये बयान करूं। मेरे स्टूडेंट्स को मेरी तबीयत का पता है,
میں آج آن ایئر آپ کو پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں. 8 سے 1.5-2 سال پہلے جب پیر افضل قادری کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا میرے خلاف، وہ خود کہہ رہا تھا ہم ایجنسیوں نے وعدے کیے تھے، تو مجھے ایجنسیوں نے بلایا ایک میٹنگ ڈی پی او کے آفس میں. وہاں پہ کرنل بھی بیٹھا ہوا تھا ISI کا، باقی لوگ بھی، DC بھی. اب وہ سارے میرے سٹوڈنٹس تھے، عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے. DPO مجھ سے بڑے تھے، باقی عمر میں چھوٹے. انہیں میری طبیعت کا پتا ہے یہ تو کھر دماغ بندہ ہے. اب وہ تمہید بنا رہا ہے. میں کہ سیدھی طرح گل کرو، کیا مسئلہ ہے تو وہ جی آپ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ لکھ دیں پیر افضل قادری سے نا، آپ معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ ہم نا، وہ ادھر آ رہے جیل میں سنبھال لیں گے. میں نے اس پہ پتا کہ جملہ بولا، یہ ارشاد بھائی گواہ، یہ باقی لوگ. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ جملہ فوجیوں کو سمجھ آتا ہے، میں بھی ایک ڈیفنس کے ادارے میں رہا ہوں، انہیں اس جملے کی ہیٹ کا پتہ ہے. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں نے کہا میں نے پوری زندگی اپنی آخرت کی فکر کی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی. اس بدماش کے ڈر کی وجہ سے یا ایجنسیوں کے ڈر کی وجہ سے میں تمہارے کہنے پہ یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے دے دوں؟ میں نے کہا مجھے تم قید میں ڈال دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں نے جو کچھ کمایا ہے نا اپنی آخرت کے لیے، میں آخری عمر میں اسے داؤ پہ لگا دوں. میرے تو کئی کلاس فیلو فوت ہو چکے. میں آج بھی زندہ ہوں اللہ کے فضل سے 47 ایئرز کی ایج میں. تو میں تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. پھر وہ ظاہر ہے ان کے تو آسان ہی ختم ہو گئے، وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. خیر جب میٹنگ ختم ہوئی، وہ جو کرنل تھا ISI کا، جو وہ DGC کو رپورٹنگ ہوتا ہے، جو فیض امید تھا کسی زمانے میں، تو اس نے اٹھتے ہوئے گلے لگایا. میں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ غلط بندے سے واسطہ پڑا ہے، اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دینا. آج 1.5 سال ہو گیا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ کبھی مجھ سے بات کریں. نیور. انہیں میری طبیعت کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے بات کریں گے تو ان کے رکھ دے گا اگلے دن. مجھے کون گائیڈ کر سکتا ہے؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائیں، ٹھیک ہے. ایک سیٹ تھی تم لوگوں کے پاس، مشرف کے تلوے چاٹ کے وہ سیٹ لی تھی. جب تمہیں DGISI پاشے نے گود لیا، 2011 میں لانچ کیا، اور پھر باجوے نے، پھر تم وزیر اعظم بنے، کہتے ہو میری اتنی لمبی سٹرگل ہے. ایک سیٹ تم ٹوٹل لبی سی. سب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں. نواز شریف بھی انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا، باقی لوگ بھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتا نہیں کرتے. انہیں نہیں پتا نا، ان کو بتا رہا ہوں. اس طرح ٹرولنگ کر کے تم مجھے دبا لو گے، اور تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پالا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے، تم نے سمجھا کہ میں بھی وہی ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب خان کو انہوں نے فارغ کیا نا، رجیم چینج جو ہوئی وہ پارلیمنٹ میں، تو اس وقت ISPR نے نا ہم سے رابطہ کیا. ہمارے عثمان بھائی کے پاس کرنل صاحب کا میسج آیا کہ جی وہ ISPR ایک پروگرام بنا رہا ہے، فوج کی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو انجینئر صاحب نا ایک چھوٹا سا اس میں نا ہمیں جنرل میسج دے دیں. عثمان بھائی گواہ ہے، میں اس بندے سے ملا بھی نہیں. میں نے کہا اس طرف رخ بھی نہیں کرنا، ہم تمہارے اعلی کار نہیں ہیں، نہ پہلے تمہارے لیے کام کیا، نہ بعد میں کبھی کریں گے. اور میں نے عثمان بھائی کو کہا مجھ سے نہیں ملنے کی ان کی جرات، ان کے پاس آئے. میں اتنا اپرائٹ بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، اور عمران خان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دیا استعمال کر کے. PTI کو بھی ضائع کر دیا. حقیقت TV والا جو وہ لڑکا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے میرا. تو میں نے اس سے نا ایک دن فون پہ بات ہوئی، اس کے والد صاحب کو بھی کوئی دھمکی دی ہوئی تھی، بھائی کو اٹھایا ہوا تھا. تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی، وہ رابطہ کرتا رہتا ہے. میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، تو تم لوگوں کے اوپر یہ اتنا کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا بولا؟ یہ پوری PTI گائیڈڈ تھی حقیقت TV کی. کہنے لگا انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان کے لیے کام نہیں نہ کیا، ہم تو کام کرتے رہے، آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں، ہمیں کچھ چھوڑ کے چلے گئے. یہ وجہ ہے جو تمہاری ٹھوکی بھی ہے انہوں نے. آج کہتے ہو معافیاں مانگیں گے ہم. معافیاں مانگنے سے نہیں کام چلنا، ان کی دوبارہ سے تمہیں تلوے چاٹنے پڑیں گے. پہلے چاٹے تھے نا، اب بھی چاٹنے پڑیں گے، پھر تمہاری جان چھوڑیں گے وہ.
میں بھی گارنٹی دے دوں نا تم لوگوں کی, تب بھی نہیں وہ مانیں گے. تو بھئی جنہوں نے کھائی ہوئی ہیں حرام کی تنخواہیں, بھگتو. کل تک لوگوں کو بھگوڑے کہتے تھے, اب سارے بھاگ گئے ہو جی, جعلی کیسز بنتے ہیں جی, دوسرے بھی یہی کہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ حلال بھگوڑا کون سا ہوتا ہے اور حرام بھگوڑا کون سا ہوتا ہے, وہ میں اینڈ پہ رکھی ہوئی ہے. تو یار کس بندے کے ساتھ متھا لڑایا تم لوگوں نے, ذلیل ہو کے. کچھ نہیں بنے گا تمہارا, اور دبا تو مجھے سکتے نہیں ہو, تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پال کے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر حلال ڈیجیٹل دہشت گردی, ہاں 5th جنریشن وار یاد ہے نا, اسی کا نام ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. تے آرام مسنگ پرسن گلا منو کر دو, اپنی اوقات ویکھو اللہ دے بندے ہو. یہ ہیں جنہوں نے اخلاق کے دائرے سے نکل کر میرے بارے میں, ہمارے سٹوڈنٹس کے بارے میں, ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں گفتگو کی. جنہوں نے اخلاق سے گفتگو کی, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے, انہیں ہم پیار محبت سے جواب دیں گے. ان کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگرچہ سٹارٹ کرنے والے وہی ہیں, 5 بندے. پہلے نمبر پہ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, سٹوڈنٹس ہیں میرے. انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے نمازیں انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہیں. تو بھائی پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھو گے, تمہاری نمازوں کا ثواب تو مجھے ویسے ہی مل رہا ہے الحمدللہ. یہ فیض حمید کو نہیں جائے گا, نہ عمران خان کو ثواب جائے گا, نہ عاصم منیر صاحب کو جائے گا. لیکن احترام سے انہوں نے بات کی. پورا ولاگ ان کا جھوٹ کے اوپر, پروپیگنڈے پہ مبنی ہے, لیکن ڈیسیوڈ ہے, اس لیے میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تے مولویوں نو پورا پی گیا ہاں, تسی تے شاید کوئی نہیں ہو, ممی ڈیڈی برگر کھانے والے ہو, تہاڈا ساہ نہیں نکلدا انہاں اگے, میں تے انہاں نو کچھ نہیں سمجھدا. دوسرے آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے خود کہا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں احترام کرتا ہوں, عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, انہوں نے رسپیکٹ دی. تیسرے نمبر پر جنید سلیم صاحب, وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹ ہے, ماشاءاللہ تعالی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہر موقع پہ جو لچ فرائی کرواتے ہیں نا, وہ سیاست.pk والے ہیں. ان کے جو سوراب بھائی ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. غلطی ہو جاتی ہے, فون کرتا ہوں, انجینئر صاحب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, حکم کریں. میں نے کہا نا, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن غلطی کے بعد وہی جو پاکستانی قوم پہلے غلطی کرتی ہے, پھر کہتی ہے غلط ہو گیا. 5ویں نمبر پر عامر متین صاحب, وہ بھی, ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہیں. بلکہ ابھی میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. آپ لوگ بھی دعا کریں, آمین. وہ تو خیر 5ویں نمبر پہ میں نے جن کا ذکر کیا, انہوں نے تو ولاگ بھی نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے دیکھ لیا تھا, یہ ویڈیو پرانی ہے, یہ مس یوز ہو رہی ہے, تو میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا. باقی 4 نے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, ظاہر شیطان تو ہر شخص کے ساتھ اٹیچ ہے, میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے, میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں, لیکن نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی انٹینشن میلا فائڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ دا بندہ ہے, اینو دوبارہ لانچ کیتا انہوں نے. کون کہہ رہے جو خود تنخواہ کھاندے رہے نے, میں تو ایک دن بھی 1 روپیہ نہیں انہوں نے کھادا. تو یہ جب آپ انٹینشن کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا, پھر زیادتی والی بات ہوتی ہے. اب یہ سٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی؟ سوموار والے دن, یہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ, اتوار کی رات کو کلپ اپلوڈ ہوا. ظاہر ہے اس وقت تو میں نے بولنا نہیں تھا, پورا ایک ہفتہ جو ہے گند مچاتے رہے. اگر یہ جمعرات کو انہوں نے کیا ہوتا تو میں اتوار کو بول بیٹھتا. سوموار کی صبح آ کے جناب یہ کلپ مارکیٹ میں عام ہوا, شام کو شاید اپلوڈ کر دیا تھا انہوں نے, لیکن ظاہر ہم تو زور کے وقت پروگرام ختم کر دیتے ہیں. مجھے صبح سویرے نا ناشتے کے بعد نا ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں فہد بھائی, ان کا میسج آیا, اس میں ایک لنک تھا. میرے کو ٹھیپا موبائل, میرے کو کیڑا ایجنسیاں لے ہو 76 موبائل نے, ٹھیک ہے, ٹھیپا موبائل. اب اس نے لنک بھیج دیا, اس پہ تو نہیں لنک چلتا. تو میں نے کہا شاید کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کوئی کرنٹ افیئر ہے, کوئی بعض اوقات ہو جاتا ہے, تو مجھے وہ لنک اس طرح لوگ بھیج دیتے ہیں. تو میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ میں ایک میسج بھیج رہا ہوں, ذرا یہ ویڈیو لگا کے دیکھو, یہ کون سی ویڈیو مجھے بھیجی ہے. ویڈیو کھولی تھے اگے عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور
وہ اپنے اقوال زری ارشاد فرما رہے. خیر بعد میں نے وہ ویڈیو جب مجھے پتا چلا تو میں نے ویڈیو لگا کے, وہ ظاہر یوٹیوب پہ تھی, میں نے دیکھ لی. میں نے کہا یار دیکھو ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرے نمبر ہیں, ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے, اور ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں. ان کے اپنے دوست, یہ سب کچھ ایک فون کال کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. ابھی بات نہیں ہوئی تو صبح ہو جائے گی, اس سے زیادہ نہیں, چند گھنٹوں میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے سارے باہر نکلے. کئی تو بےچارے اپنے بھول پان میں, بعض اپنے ڈالرز بنانے کے لیے, سارے آگے جناب کلپس بناتے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار دیکھو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہو کے اور اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں یہ 7 مہینے پرانی ویڈیو ہے. ٹی سی ایم والوں کو میں نے ریکارڈنگ دی تھی, اور ان کے جو طلحہ بھائی ہیں ان کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے, طلحہ احد. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. 1.5 گھنٹے کی ہے وہ, اس میں سے 14 سیکنڈ ایک بندے نے 2.5 منٹ, ایک نے 4 منٹ. اندازہ کرو. تو میں نے وہ حرکت نہیں کی جو انہوں نے کی تھی. میں نے پتا کیا کیا, میں نے چپ کر کے فون ملایا. سب سے پہلے میں نے جنید سلیم صاحب کو کیا. میں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ کہتے ہیں میں نے وہ کٹا ہوا کلپ. میں نے کہا اس میں تو 6 کٹنگ ہے ایک کلپ کے اندر. تصویر کا ایک رخ بیان کیا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے. کہتے ہیں پوری ویڈیو بھیجیں. میں نے پوری ویڈیو بھیجی. پھر انہوں نے اگلا ولاگ کیا. اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو مانی کہ یہ میلافائڈ انٹینشن نہیں, ایجنسیوں کا بندہ نہیں, بس اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. وہ تو میں آج ثابت کروں گا سمجھ کس کو نہیں آئی بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دے نا. جو چیزیں نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی تھی 200-250 سال بعد آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی. یہ تو نہیں اب کہہ سکتا کوئی کہ آئنسٹائن تو بہت چھوٹا ہے, نیوٹن کو لوں. ٹھیک ہے, تو علم کی دنیا ہے, علمی بات ہوگی. میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں انجینئر صاحب. میرے تو اپنے بیٹے نے مجھے 9 کلپ بھیج دیے کہ دیکھیں یہ 9 مئی پہ بھی انجینئر صاحب کا کلپ, 26 نومبر پہ بھی, قاتلانہ حملے کے اوپر بھی, ان مسائل کے اوپر انجینئر صاحب کے کلپ ہیں سارے, اور آپ نے ان پہ اس طرح ویڈیو بنا دیا. پھر میں نے رابطہ کیا عمران ریاض خان صاحب سے. ان کے قریبی ایک دوست ہیں, ان کا نام بھی جنید ہے. انہوں نے آڈیو بھیجی. عمران ریاض نے مجھے آڈیو واپس بھیجی. جی انجینئر صاحب کی میں ویڈیو ابھی بھی دیکھتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو 7 مہینے پرانی ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے عدت کیس پہ بات کی ہوئی ہے. سارے چیزوں پہ بات کی ہوئی ہے بھائی. مسنگ پرسنز پہ آج تم بات کر رہے ہو, میں نے اس زمانے میں کی ہوئی ہے. وہ ذرا لگا کے تو دیکھو. ہمارے غلام حیدر بھائی نے ساری پرانی میری ویڈیوز چلا کے نا ان کا کچا چٹا کھول دیا ہے. میں نے نہیں اس کو کہا, اس نے خود کیا ہے. میں خود کرنے پہ آیا نا تو میں چھوڑوں گا ہی کچھ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اصلاح ہے, ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اچھا جی, عمران ریاض خان صاحب کا مسئلہ حل ہوا. پھر آفتاب اقبال صاحب سے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب رابطہ کیا تھا تو جواب نہیں ملا. اور میں نے کہا جی آپ نے رابطہ کیا ہے رات کے وقت, صبح آپ سے بات ہو جانی تھی, اتنی کون سی ایسا مسئلہ تھا آپ نے ویڈیو پکڑ کے ریکارڈ کروا دی. انتظار کر لیتے, کوئی ایٹم بم تو نہیں گرنے لگا تھا ملک کے اوپر, انتظار کر لیتے. اور ایگزیکٹلی 24 گھنٹے کے اندر میں نے رابطہ کر لیا ان سے. خیر انہوں نے اسی وجہ سے پھر اگلا ولاگ بھی ریکارڈ کیا. اس میں کہا جی انجینئر صاحب کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی, نہ میں انہیں یوں سمجھتا ہوں, لیکن یوں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں ریبٹل کر دوں گا. یہ بھی ہوئے. پھر میں نے سوراب بھائی کو فون کیا. انہوں نے کہا جی حکم کریں, میں اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا چینل ایسا کرتا ہے, نہیں آپ انٹرویو دیں, اپنی کلیریفیکیشن دیں انشاءاللہ. میں نے کہا یار یہ ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ سے ڈریں, جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں. پھر طارق متین کو فون کیا. انہوں نے کہا جی میں تو ویڈیو بنائی نہیں, مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا. میں نے کہا مجھے تو امید تھی کہ آپ بھی اپنا لچ فرائی کریں گے اس میں. کہتے ہیں نہیں مجھے پتا تھا, اور مجھے اس کا کانٹیکسٹ بھی پتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی, ایسے ہوئی تھی. لو جی میں نے ایمانداری کے ساتھ 5 بندوں کے ساتھ بات کی. اس کے بعد آج میں 7 دن کے بعد آلموسٹ اس کلپ کے اپلوڈ ہونے کے آپ سے بیٹھ کے لاجیکلی گفتگو کر رہا ہوں. سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کی ہیں وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی, سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی, اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی.
یہ پانچوں اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہیں 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی، جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں، آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی یہ پرانی ہے. لو سامو. اور میری اس ڈانٹ کو آپ نے ایک ٹیچر کی ڈانٹ سمجھنا ہے، یہ میں کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا. کامن پوائنٹ نمبر 2، 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے، قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے. ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا، پرائم منسٹر شپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے اور ٹی ایل پی والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے، میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بھی بولا، بعد میں بھی بولا، اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر بھی بولا. سب نے ایگری کیا جی ہمیں پتا نہیں تھا ویڈیوز اپلوڈ. بھائی یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا، یوٹیوب تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے، نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے. اللہ کا شکر ہے وہ گورا صاحب ہے. اپلوڈنگ ڈیٹ نیچے آ جاتی ہے. اور ان ویڈیوز کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں ہے، کوئی 5 لاکھ، کوئی 6 لاکھ، کوئی 4 لاکھ. یہ نہیں ہے کہ کسی کھوڑ میں ہے کوئی کلپ. کامن پوائنٹ نمبر 3، میں نے ان 5 کو کہا کہ مجھے بتاؤ جن مولویوں نے عمران خان سے فائدے اٹھائے، رو رو کے دعائیں کی، اپنا کاروبار لانچ کیا، ان کی طرف سے سپوکس مین بنے ہوئے تھے. طاہر اشرفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور باقی علماء، نور اللہ قادری صاحب، باقی یہ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرینڈ چلاتے جنہوں نے تم سے تنہائیں لے کر کھائی ہوئی ہیں، فائدے اٹھائے ہیں؟ ان کے خلاف بھی ٹرینڈ چلاؤ نا، کہ یہ کیوں نہیں بول رہے. ایک ویڈیو انہوں نے نکالی ہوئی ہے، وہ بھی طارق جمیل صاحب کچھ نہیں بولے ہوئے. مجھے پتا ہے وہ بہت سمجھدار ہے. ہاں، انہوں نے جان بوجھ کے اس کی ہیڈنگ اوپر بنا دی ہوئی ہے کہ جی وہ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ان کے جینز ہی نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ بول سکیں. ان کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہو جنہوں نے فائدے بھی اٹھائے ہیں. میرے خلاف کیوں؟ اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. سودا مک گیا جے تائیں کام شروع کیتا جے، یا آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی تھیں ملک چھوڑنے کے اوپر تو آپ نے کہا کہ ہم رخ ہی دوسری طرف بدل دیں. یہ وہ باتیں جو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، شیر افضل بروت صاحب، باقی لوگ. لیکن چلے یہ بہت سخت جملے ہوں گے، یہ میں صرف ان کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بول سکتا تھا جو لوگ بول رہے ہیں، لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ شیطان کے ہتھے چڑھے کم از کم. کامن پوائنٹ نمبر 4، سب نے کہا، ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، آپ ریفرنس سے بات کرتے ہیں، آپ نے فرقہ واریت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. ہم پہلے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، آندہ بھی رہیں گے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی سارے اسٹوڈنٹ چھوڑ جائیں، میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ باقی لوگوں کے خلاف تم ٹرینڈ چلاتے ہو نا، ان کے سبسکرائبرز 1.5 لاکھ کم ہو جاتے ہیں، میرے اس ایک ہفتے میں 10,000 بڑھ گئے ہیں. ہاں منو دے فرق پہ آ جائے. لو زامو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لانچ کیے ہیں، جس طرح تم لوگ کسی زمانے میں لانچ ہوئے تھے. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی ہے. رک جاؤ رک جاؤ، اچھا اتنی جلدی نہیں ہوتی معافی. ہاں، اور معافی تو باقی لوگ بھی مانگ چکے تھے، ووٹ کو عزت دے رہے تھے دوبارہ سے، پھر انہوں نے بیعت کر لی. تمہارا بھی کیا اعتبار ہے؟ آرام سے دیکھیں گے، صبر کرو بھی. تو دینی خدمات اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ارن کیا ہے اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں کوئی اس طرح کی دون زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. کامن پوائنٹ نمبر 5، اس پہ بھی وہ ایگری کیے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کی فیلڈ نہیں، وہ نہ بولیں. اب وہ دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو بھی حق ہے، آپ بول سکتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے یہ مقصد نہیں تھا پالیٹکس پہ بولنا، لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں. تو بولے کیوں ہے؟ اور اگلی بات بھی سنو نا، کٹا ہوا کلپ
5 کٹنگ میں نے اس میں کہا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں نے 90s کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی ہے, اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا. ان کے بچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں یہاں پہ مروا رہے ہیں. کدھر ہے خان صاحب کے بچے؟ باہر ہیں جی, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اچھا جی, تو حسن نواز اور حسین نواز بھی تو پالیٹکس میں نہیں تھے, ان کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانے چھوڑ دیں, سب ایک کچھ ہو. ہاں, ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے 2 ہی گرام. ہاں ظاہر ہے, آپ مان رہے ہیں, کہتے نہیں وہ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. ہاں جی, یہ وہ گلاس ہے جس میں 100 قطرے ہیں گٹر کے, اس میں 1 ہے تو یہ پی لیں. جناب ہم 1 والا بھی پینے کے لیے تیار نہیں, ہم پاک پانی پیئیں گے. اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. تو آپ بات نہ کریں, آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اپنی فیلڈ یہ ہے کہ سارے جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ کی کب سے فیلڈ ہوگی وہ پالیٹکس پہ بات کرے؟ صرف پالیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہے. اور ابھی عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ نے خود مانا, جو میں کہتا تھا یہ نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے مانا کہ انجینئر صاحب جو آپ کہتے ہیں نا بیلنس بات کیا کریں, تو ہم بیلنس نہیں کر سکتے, ہم تو یہ لائن لیں گے. تو انہوں نے خود مان لیا کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا فرنٹ مین ہوں. یہ خود مانا ہے انہوں نے. تو بھائی صحافت چھوڑ دو, آپ جوائن کرو اس کو, پالیٹکس کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پالیٹکس میں, اور تمہارے ان پڑھ ٹین ایجرز بچے پالیٹکس پہ کامنٹس کریں, گالیاں لکھیں لوگوں کو, ان کو حق ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے تم سے اور تمہارے بڑوں سے زیادہ ہی پالیٹکس آتی ہے. آج جن لوگوں کو تم لوگ بڑا پسند کر رہے ہو نا, انہی لوگوں سے تم لوگ نفرت کرتے تھے. مطیع اللہ جان اور اعزاز سید میرے اکیڈمی میں آئے, ہماری اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے منہ بنائے ہوئے تھے, جو یہاں پہ عمران خان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے, بوتھے بنے ہوئے تھے اتنے طرح ان کے. آج ہمیں کہتے ہیں یہ علی بھائی دیکھیں مطیع اللہ جان نے کیا فرمایا, اور میں کہا جا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر برا مان جائیں گے. اس ٹائم تو بوتھے بڑھائے سن سارے نے, اور سارے نیچے جی علی بھائی کن سے مل رہے ہیں. حالانکہ مطیع اللہ جان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے, اسد علی طور وہاں پہ ہی کھڑا ہے, اعزاز سید وہاں پہ کھڑا ہے. یہ تینوں میرے دوست ہیں, مجھ سے رابطے میں ہیں. اور میرے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو اعزاز سید سے پوچھو. اعزاز سید نے وہاں خطاب کیا اور اس نے ان کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے. اس نے کہا کہ اچکزئی صاحب کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہاں پہ کہ وہ نظریاتی بنے. اگر کوئی ہے نظریاتی تو اچکزئی ہے, جو ہمیشہ سے ہے. ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی, ان کے بوتھے بن جاتے تھے. آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں ہیں لوگ. تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا, تم لوگ چینج ہوئے ہو. حامد میر تو وہی کھڑا ہے. ہاں, تو آپ کہنے جی انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا, اور تانوں نہیں کوئی پتا. تانوں ہن سمجھ آئیے بڈھے ویلے, انجینئر صاحب تو اس ٹائم ہی انہوں نال سن. اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو. اسد علی طور کو فون کرو, مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں. جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی تربیت میں تھے, باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے, مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے. میں نے اپنی شعور کی آنکھ اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے, پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے. ہمیں سمجھا رہے ہو یار, کل کے بچے آ کے